अस्सलाम वालेकुम। आई एम असमार। वेलकम करता हूँ आपको एक बार फिर अपने चैनल PHY मेंटोर पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स, यूनिट नंबर 12 भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी क्लास नंबर 6 यानी लेक्चर नंबर 6 होगा आज हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको आउटलाइंस बताते चलूं। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जब आप किसी चार्ज को सरफेस के अंदर बंद कर देते हैं, एनक्लोज का मतलब होता है बंद कर देना, जब आप उसे एनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, हम इसका रिलेशन ड्राइव करेंगे। बताएंगे कि जब आप किसी चार्ज को सरफेस के अंदर बंद कर देते हैं तो वो डिपेंड किस पे करेगा, क्या मीडियम पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, क्या वो उस जिस स्फीयर के अंदर या जिस शेप के अंदर आपने उस चार्ज को बंद किया है, रेक्टेंगुलर के अंदर बंद किया है, एलिप्स के अंदर बंद किया है यानी एनक्लोज किया है, तो उस शेप पे या उसकी ज्योमेट्री, उसके साइज वगैरह पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। फिर उससे रिलेटेड हम जो है वो MCQs भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, कि जब आप किसी चार्ज को सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा। ये देखें, ये आपको एक सरफेस नजर आ रही है, ये एक स्फीयर है। इस स्फीयर के अंदर आपने एक पॉजिटिव चार्ज +Q को एनक्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। तो अब हम बताएंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज Q का, जिसे आपने एनक्लोज किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इससे पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बिटवीन। या आपको बताते चलूँ कि आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, आपने उसके रास्ते में कोई एरिया रख दिया, तो उस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पास करेंगी उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था कि φE इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो कि इक्वल होता है E.A के। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और A यहाँ पे वेक्टर एरिया है। तो अब देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज के लिए आप क्या करते हैं, यानी जब किसी चार्ज को आप किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सपोज कि ये सरफेस आपकी स्फीयर है, स्फेरिकल शेप में है, तो फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इस सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में, ये छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। ये फर्स्ट ट्राई थी मेरी, ये मैंने खुद शेप ट्राई की, खुद इसे डिजाइन किया आपके लिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि हमने ना ऐसे ये छोटे छोटे फ्लैट एरियाज हैं, सरफेस एरियाज, इन छोटे छोटे फ्लैट एरियाज में या पैचेस में डिवाइड कर दिए। तो देखिए कहता है टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैचेस हैविंग मैग्नीट्यूड। इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN। ये आपको दिखाएगी ये कि इन पैचेस की या इन सरफेस एरिया की जो मैग्नीट्यूड होगी वो फर्स्ट की डेल्टा A1 है, इसी तरह डेल्टा A2 है, इसी तरह डेल्टा A3 है, एंड सो ऑन, ये डेल्टा AN तक है। यानी ये बहुत से पैचेस हैं, मैंने थोड़े कम डिजाइन किए, ये बहुत से पैचेस हैं, छोटे छोटे, जितने छोटे पैचेस आप डिजाइन करेंगे इतना रिजल्ट जो है वो अच्छा रहता है। फर्स्ट ईयर क्लास में आप पढ़ चुके हैं और आपको दोबारा बताता चलूं कि हम इसे पैचेस में डिवाइड क्यों करेंगे। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि हम छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड क्यों करते हैं। सिर्फ डिवाइड करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए, अगर आप इसे डिवाइड नहीं करते, अगर आप होल स्फीयर लेते हैं तो होल स्फीयर में ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपने पढ़ा आउटवर्ड होती हैं। अब इसकी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी 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 होगी। तो दूसरा ये सिमेट्रिक शेप है, आपको पता नहीं चलेगा कि एरिया कैसा होगा इसका, इधर एरिया कैसा है, इधर एरिया कैसा है, इधर एरिया कैसा है, या इस एरिया में से जो लाइन्स पास कर रही हैं वो कैसी हैं।
تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائڈ کر لیا. پیچز میں ڈیوائڈ کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر ایریا ایسا ہے اور اس ایریا میں سے یہ الیکٹرک لائنز آف فورس پاس کر رہی ہے, یعنی اس میں سے E1 پاس کر رہی ہے, اس میں سے E2 پاس کر رہی ہے, اس میں E3 پاس کر رہی ہے اینڈ سو آن, اس میں سے En پاس کر رہی ہے. تو اس طرح آپ کی جو پرابلم ہے یا جو آپ کو جس مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ سالو ہو جائے گی اسے چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائڈ کرنے سے. دوسرا ایک اور کام آسان ہوگا کہ آپ کیا کریں گے, ہر پیچ کا الگ الگ پہلے الیکٹرک فلکس فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. پہلے E1 والے والے کا فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, پھر E2 والے کا کریں گے, پھر E3 والے کا اینڈ سو آن En والے کا. جب سب پیچز کا, کیونکہ ایک کے لیے آپ کو آسانی ایزی سے آپ ایک کا الیکٹرک فلکس فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے. تو جب ایک کا الیکٹرک فلکس آ جائے گا, دوسرے کا آ جائے گا, تھرڈ کا آ جائے گا, اینڈ سو آن N کا آ جائے گا, تو سب کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہی شیپ بنے گی. تو اس طرح سب کو ایڈ کرنے سے آپ کے پاس ٹوٹل اس شیپ کے لیے الیکٹرک فلکس آ جائے گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمال پیچز میں ڈیوائڈ کرنے سے ہماری دو طرح کی پرابلم سالو ہو جائیں گی. ایک تو ہمیں ایزیلی فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا کہ یہ ایریا کیسا ہے اور اس میں سے پاس ہونے والی الیکٹرک فیلڈ کیسی ہے. دوسرا یہ کہ ایک پیچ کے لیے الیکٹرک فلکس فائنڈ آؤٹ کرنا ایزی ہوگا ایز کمپیئر ٹو ہول سرفیس کے لیے, ہول سفیر کے لیے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائڈ کیوں کیا. تو ان پیچز کا جو ایریا سرفیس ایریا یا جو ان کی میگنیچیوڈ ہے وہ ڈیلٹا A1 ہے, ڈیلٹا A2 ہے, ڈیلٹا A3 ہے, ڈیلٹا AN ہے. ڈیلٹا سے کیا مراد ہے, یعنی چینج ہو رہا ہے, وہ سیم نہیں ہے. جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جیسے آپ یہ باہر کی طرف ہوں گے تو یہ ایریا فلیٹ ایریا زیادہ ہوں گے, یہ پیچز بڑے ہوں گے. جیسے جیسے آپ اس کے قریب آئیں گے تو یہ پیچز چھوٹے ہوتے جائیں گے, آپ کو چھوٹے پیچز میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. تو اس لیے ان تمام سرفیس ایریاز کی میگنیچیوڈ سیم نہیں ہوگی. میگنیچیوڈ سیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ ڈیلٹا انسرٹ کر دیا کہ یہ ڈیلٹا A1 ہے, یہ ڈیلٹا A2 ہے, یہ ڈیلٹا A3 ہے اینڈ سو آن. اور اس سرفیس ایریا پہ یہ جو نارمل ہوگا, اس ایریا کو آپ کو بتایا تھا کہ آپ ویکٹر ایریا کہتے ہیں. تو ویکٹر ایریاز آپ کے پاس آ جائیں گے ڈیلٹا A1, ڈیلٹا A2, ڈیلٹا A3, ڈیلٹا AN. جبکہ الیکٹرک انٹینسٹی ایٹ دا سینٹر آف دا ویکٹر ایریاز آر E1, E2, E3, En. یعنی آپ کے پاس اس ایریا کے لیے الیکٹرک انٹینسٹی E1 ہوگی, اس کے لیے آپ کے پاس E2 ہوگی, اسی طرح اس کے لیے E3 ہو جائے گی, اس کے لیے آپ کے پاس En ہوگی. تو چلیے آگے چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس الیکٹرک فلکس کا وہی ریلیشن, ڈیریویشن آپ کی. تو ڈیرائیو ریلیشن کو آپ کیسے کریں گے, جب آپ الیکٹرک فلکس کے لیے چارج کو انکلوز کر دیتے ہیں کسی سرفیس کے اندر, تو phi is equal to E dot A, وہی ریلیشن آپ کا پہلے والا بائی ڈیفینیشن. تو یہاں پہ فرسٹ پیچ کے لیے جو الیکٹرک فلکس آ جائے گا وہ آپ کا آ جائے گا phi1 is equal to E1 dot delta A1, اور سیکنڈ پیچ کے لیے جو آپ کا الیکٹرک فلکس آ جائے گا وہ آ جائے گا E2 dot delta A2. اسی طرح اینڈ سو آن n پیچ کے لیے آپ کا جو الیکٹرک فلکس آ جائے گا وہ En dot delta AN آ جائے گا. تو آپ نے ہول سرفیس کا الیکٹرک فلکس بتانا ہے کمپلیٹ سرفیس کے لیے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, یہ جتنے بھی الیکٹرک فلکس ہیں ان سب کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل الیکٹرک فلکس آ جائے گا اس ہول سرفیس کے لیے. تو ٹوٹل الیکٹرک فلکس phi is equal to ہو جائے گا phi1 plus phi2 plus and so on plus phi n. تو آپ ان کی جگہ پہ ان کی ویلیو پٹ کر دیں تو آپ کے پاس phi1 کے لیے آ جائے گا E1 dot delta A1 plus E2 dot delta A2 plus so on plus En dot delta AN. یعنی آپ کا الیکٹرک فلکس جو ٹوٹل سرفیس کے لیے آ گیا وہ یہ ہو جائے گا E1 dot delta A1 plus E2 dot delta A2 plus and so on plus En dot delta AN. تو دیکھیں نیکسٹ آپ کے پاس وہ کہتے ہیں تھیٹا از اکول ٹو 0. یہ تھیٹا کون سا 0 ہے, یہ آپ کا الیکٹرک فیلڈ اور ویکٹر ایریا کے بٹوین اینگل. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن بھی یہی ہے, اس ویکٹر ایریا کی ڈائریکشن بھی یہی ہے, یعنی یہ دونوں پیرلل ہوں گے یا سیم ڈائریکشن میں ہوں گے. ویکٹر ایریا کے بارے میں میں نے آپ کو
پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ویکٹر ایریا کیا ہے اور اس کی ڈائریکشن کیسی ہوگی. پھر بتاتے چلتے ہوں کہ جہاں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ڈائریکشن اسی طرف ہوتی ہے. تو آپ یہاں سے آبزرو کریں تو اس طرح ان کی جو ڈائریکشن ہوگی E1 کی اور ڈیلٹا A1 کی وہ آپ کے پاس سیم اسی ڈائریکشن میں ہوگی کیونکہ پازیٹیو چارج ہے تو الیکٹرک فیلڈ بھی آؤٹ ورڈ ہی ہوگی. تو اس لیے یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیم ڈائریکشن میں ہے یا پیرلل میں ہے. تو سیم ڈائریکشن اور پیرلل کے لیے آپ کے پاس اینگل کتنا آ جائے گا 0. تو آپ کو پتا ہے جب ڈاٹ پروڈکٹ آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس cos θ آتا ہے, جس طرح کہ پچھلے لیکچر میں EA cos θ یا E1 ڈیلٹا A1 cos θ آ جائے گا, اسی طرح E2 ڈیلٹا A2 cos θ آ جائے گا. جب اس ڈاٹ کو آپ ختم کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو cos 0 آپ پٹ کریں تو آپ کے پاس وہ ویلیو کیسی آ جائے گی 1 آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکلوزنگ کا چارج کے لیے آپ کے پاس جو اینگل آئے گا وہ 0 اور جو میگنیچیوڈ آئے گی cos 0 کی وہ 1 ہو جائے گی. ایک بات یہ, اور دوسری یہ کہ آپ کے پاس جو الیکٹرک انٹینسٹی ہے یہ دیکھیں میگنیچیوڈ آف E1 از اکول ٹو میگنیچیوڈ آف E2 اینڈ سو آن از اکول ٹو میگنیچیوڈ آف En از اکول ٹو E. میگنیچیوڈ ہے یہ جو آپ کے پاس لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ماڈ, یہ میگنیچیوڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ڈائریکشن کو نہیں. تو یہ ریلیشن کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ہر پیچ میں سے پاس ہونے والی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی بھی سیم ہوگی, وہ چینج نہیں ہوگی. اس سے پیچھے دیکھیں یہ ویکٹر ایریا کا آپ کو بتایا کہ ڈیلٹا لگا ہوا ہے, وہ ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہے. باہر کی طرف آپ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس ایریا زیادہ ہوگا, اندر کی طرف آئیں گے تو یہ ایریا کم ہو جائے گا, لیکن ہر ایک میں سے پاس ہونے والی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی سیم ہے. جو ویلیو آپ کے پاس E1 کی ہے وہی ویلیو E2 کی ہے, وہی ویلیو En کی ہے, وہی ویلیو E کی ہے. اب یہ جادو کیسے ہوا, یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ایسے پاسبل ہے کہ یہ آپ کی جو شیپ ہے یہ ایک سیمیٹرک شیپ ہے. سیمیٹرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیمیٹری یا سیمیٹرک ہوتا ہے اگر آپ اس شیپ کو کاٹنا شروع کریں لائنوں وغیرہ سے تو ان کے ایکول پارٹس میں وہ ڈیوائیڈ ہوگی, تمام پارٹس کا سائز سیم ہوگا. تو یہ دیکھیں آپ نے پازیٹیو چارج ادھر رکھا ہوا ہے درمیان میں, پازیٹیو چارج کی یہ الیکٹرک فیلڈ ہے, یہ آؤٹ ورڈ آ رہی ہے. تو جب یہ باہر آئے گی تو یہ سب کے سب یہ ایریاز یا سب کے سب یہ شیپ ایکولی پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. تو جب ایکولی پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی تو ہر پارٹ میں سیم الیکٹرک انٹینسٹی ہوگی یا سیم الیکٹرک فیلڈ ہوگی, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پیچ میں سے ایک ہی لائن پاس کرے گی, جس طرح کہ یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ ایک ہی لائن پاس کر رہی ہے ہر پیچ میں سے. تو جب ایک ہی لائن پاس کرے گی تو ہر ایک میں الیکٹرک انٹینسٹی یا الیکٹرک فیلڈ کی میگنیچیوڈ کیسی ہو گئی سیم. تو آپ E1 کو E2 بھی لکھ سکتے ہیں, E2 کو En بھی لکھ سکتے ہیں اور اسے آپ E بھی لکھ سکتے ہیں. تو E آپ نے الیکٹرک انٹینسٹی ڈیو ٹو اے پوائنٹ چارج کے لیے فائنڈ آؤٹ کی ہوئی ہے, وہ ایکول ہوتی ہے آپ کے پاس 1/4 پائی ایپسلن ناٹ Q/R اسکوائر. اگر آپ نے اس میڈیم کے اندر سوائے چارج کے کوئی دوسرا میڈیم یوز نہیں کیا, یعنی چارج کے علاوہ اندر سپیس ہے یا ویکیوم ہے, تو پھر آپ کے پاس یہ ریلیشن آیا تھا 1/4 پائی ایپسلن ناٹ Q/R اسکوائر. اور یہ بھی ہم پروو کر چکے ہیں, پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بھی پروو کیا تھا ریلیشن. تو نیکسٹ چلتے ہیں, اب ان دونوں کی ویلیو آپ پٹ کر دیں, یہ جو اینگل آپ نے پٹ کیا اور یہ جو میگنیچیوڈ سیم کا اس ریلیشن میں, یہ پیچھے والے ریلیشن میں, تو آپ کے پاس یہ ریلیشن بن جائے گا phi is equal to E ڈیلٹا A1 پلس E ڈیلٹا A2 پلس سو آن پلس E ڈیلٹا AN. اب یہاں پہ دیکھیں, اب یہاں پہ ڈاٹ نہیں لگایا. ڈاٹ کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ ڈاٹ آپ نے اوپن کر لیا, یہاں پہ cos θ آتا تھا, cos θ cos 0 آتا ہے اور cos 0 کی ویلیو 1 ہوتی ہے, وہ آپ پٹ کر دیں تو آپ کا یہ ریلیشن بن جائے گا E ڈیلٹا A1. اب E1 بھی نہیں لکھا کیونکہ E1 ایکول ہے E کے, ادھر E2 بھی نہیں لکھا کیونکہ E2 بھی ایکول ہے E کے, ادھر En بھی نہیں لکھا کیونکہ En بھی ایکول کس کے ہے E کے. آپ کی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی سیم ہے. اگر ویری کر رہا ہے آپ کا تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایریا کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کا آ جائے گا ڈیلٹا A1 فرسٹ کے لیے, ڈیلٹا A2 سیکنڈ کے لیے, اینڈ سو آن ڈیلٹا AN n پارٹ کے لیے. تو اب دیکھیں E ان سب میں کامن, تو آپ کامن لے لیں تو phi is equal to آ جائے گا E into ڈیلٹا A1 پلس ڈیلٹا A2 پلس اینڈ پلس سو آن A ڈیلٹا AN.
اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ٹوٹل ایریا آئے گا, یعنی ان سب ایریا کو اگر آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس یہی شیپ بنے گی اسفیئر ہی. تو یہ ٹوٹل ایریا آپ کا آ گیا اسفیئر کے لیے, یہ لکھا ہوا ہے. تو اس کی جگہ پہ آپ نے انسرٹ کر دیا phi is equal to یہ E and into total area of sphere. تو ایریا آف اسفیئر کا ایریا پتا آپ کو 4 pi r square ہوتا ہے. تو پھر اب ہم کیا کریں گے, ان دونوں کی جگہ ان کی ویلیو پٹ کر دیں گے. تو phi is equal to E کی جگہ پہ آپ نے پٹ کر دیا 1/4 pi epsilon naught q/r square, اور ٹوٹل ایریا آف اسفیئر کی جگہ پہ پٹ کر دیا 4 pi r square. تو دیکھیں 4 pi سے کینسل آؤٹ ہو گیا, r square سے, تو آپ کا ریلیشن بچ گیا q/epsilon naught. اس طرح آپ کے پاس الیکٹرک فلکس انکلوزنگ چارج کے لیے آ گیا q/epsilon naught, کہ جب بھی آپ کسی چارج کو ایک سرفیس کے اندر انکلوز کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, تو جو آپ کا الیکٹرک فلکس ہوگا وہ q/epsilon naught ہوگا. Q کیا ہے, جس چارج کو آپ نے انکلوز کیا ہوا ہے. ایپسلان ناٹ کیا ہے, میڈیم شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر ویکیوم ہے یا آپ نے کوئی ریلیٹیو میڈیم یوز کی ہے. تو آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹرک فلکس انکلوزنگ کا چارج جو ہے وہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہے. کہتا ہے ڈیپینڈنس آف شیپ آف کلوز سرفیس آن الیکٹرک فلکس. کیا الیکٹرک فلکس جو ہے وہ جس سرفیس میں یا جس شیپ میں آپ نے کلوز کیا ہوا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ دیکھیں ہم نے ایک آربیٹریری شیپ لے لی ہے, اس آربیٹریری شیپ کے اندر یہ پوزیٹیو چارج کو انکلوز کیا ہوا ہے. تو جب اس کی یہ الیکٹرک لائنز آف فورسز آپ نے ڈرا کی تو یہ دیکھیں دوبارہ آپ ان پوائنٹس کو ملائیں تو یہ دوبارہ ایک سفیر شیپ ہی بنے گی, سفیریکلی بنے گی. تو اس شیپ کو دیکھنے سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس الیکٹرک فلکس انکلوزنگ چارج کے لیے ہے وہ کسی شیپ یا جیومیٹری کیسی بھی ہو, کیسی بھی اس کی شیپ ہو, اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. ادروائز اس فارمولے سے, اس ریلیشن سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ الیکٹرک فلکس دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, کوانٹٹی آف یا میگنیچیوڈ آف چارج پہ, اور دوسرا ریلیٹیو میڈیم پہ. ان دونوں کے علاوہ وہ کسی بھی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا. تو یہ لکھا ہے دی ٹوٹل فلکس تھرو اے کلوز سرفیس ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن دا شیپ اینڈ جیومیٹری آف کلوز سرفیس, کہ ٹوٹل الیکٹرک فلکس کسی کلوز سرفیس کے اندر جو ہے وہ شیپ یا جیومیٹری پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. یہ اس لیے بتایا گیا کہ یہ بہت زیادہ MCQ سے آپ کا پوچھا جاتا ہے یا شارٹ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ الیکٹرک فلکس انکلوزنگ چارج کے لیے جیومیٹری یا شیپ پہ ڈیپینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو چلتے ہیں MCQs کی طرف. تو فرسٹ MCQs ہے وہ کہتا ہے الیکٹرک فلکس تھرو اے کلوز سرفیس ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان. تو دیکھ لیں وہی آ گیا آپ کے پاس کہ الیکٹرک فلکس کلوز سرفیس کے لیے کس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, شیپ, میڈیم, چارج, نن آف دیز. تو دیکھیں آپ نے دیکھا میڈیم ایپسلان ناٹ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا, چارج Q اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا, لیکن ابھی ہم نے بتایا کہ وہ شیپ یا جیومیٹری پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. شیپ یا جیومیٹری کا کیا مطلب, اس ریلیشن میں کہیں بھی ولیوم یا ایریا نہیں آیا کہ اس کا ولیوم چینج ہونے سے الیکٹرک فلکس چینج ہو جائے یا ایریا چینج ہونے سے چینج ہو جائے, ولیوم یا ایریا سے ریلیشن میں نہیں آیا, تو سو اس کی شیپ یا جیومیٹری پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. نیکسٹ کہتا ہے نیگیٹو اینڈ پازیٹیو چارجز ان ا ہالو اسفیئر آر ایکول ان میگنیچیوڈ دین فلکس فرام دا سرفیس ول بی. یا وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک ہالو اسفیئر کے اندر ایکول میگنیچیوڈ والے نیگیٹو اور پازیٹیو چارجز رکھ لیے ہیں تو ان کا الیکٹرک فلکس کیسا ہوگا. تو دیکھیں سمپل سے ہے کہ 0 پازیٹیو نیگیٹو بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. سمپل سے ایک آپ کے پاس پازیٹیو ویلیو ہے, ایک نیگیٹو ویلیو ہے. جب آپ ان کا نیٹ فائنڈ آؤٹ کریں گے ٹوٹل سیم میگنیچیوڈ ہے. اگر پازیٹیو چارج آپ کے پاس +12 ہے تو نیگیٹو چارج -12 ہے. اگر آپ ان دونوں کو نیٹ فارم میں لائیں گے یا ان دونوں کو سم کریں گے تو آپ کا رزلٹ کیا ہو جائے گا, 0 ہو جائے گا. سو کریکٹ آپشن یا کریکٹ آپ کا آنسر کیا ہو گیا, 0. یعنی اگر ایک آپ ہالو اسفیئر کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کو انکلوز کر دیتے ہیں تو اس کا الیکٹرک فلکس کیسا آ جائے گا آپ کے پاس, 0 آ جائے گا. امید ہے کہ آپ کو آج کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ لانگ کویشچن کے حوالے سے امپورٹنٹ کویشچن ہے, آپ کا یہ لانگ کویشچن میں وہ پوچھتا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس چیپٹر کو
اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، کمنٹس کریں، لائک کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔